बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरा आज का टॉपिक जो है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे है। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक मौजू जो कि मैंने सुना तो मैंने सोचा मैं एज़ इट इज़ ऐसे ही पढ़कर आप लोगों से आगे शेयर करूँ, इसमें कोई कमी पेशी ना होने दूँ और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करूँ। तो इसीलिए आज की वीडियो देखने से पहले, मगर मेरी वीडियो को पूरा और मुकम्मल इस टॉपिक को सुनने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। व्यूअर्स, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली की एक बात की वजह से इनसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि फिर सारी ज़िंदगी कभी भी हज़रत अली से बात ना की। वो हज़रत अली से इतना ज़्यादा गुस्सा रहती कि इनका नाम लेना तक भी गवारा ना करती। आखिर यही नाराज़गी इतनी आगे पहुंच गई कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंग जमल कहा जाता है, और इसमें हज़ारों सहाबा इकराम का पाकीज़ा खून बहाया गया, हज़ारों औरतें बेवा हो गई और हज़ारों बच्चे यतीम हो गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। वो ये कि जब अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ से वापसी पर काफ़िले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब जिस काफ़िले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते थे, सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट हवा करते रहते, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सोचा कि काफ़िले को तो जाना ही है, तो पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं क़ज़ाए हाजत वगैरह से फ़ारिग हो जाऊं। इस वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह अन्हा दूर चली गईं ताकि फ़रागत हासिल कर सकें। जब फ़ारिग होकर वापस आई तो आपने खोदज में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता है। इतने में हज़रत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक बार हार पहना हुआ था और वो पहना ही रखा हुआ था, कहीं वो टूटकर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूँ। आप रज़ी अल्लाह अन्हा हार तलाश करने वापस इसी खेत की तरफ गई। पीछे सहाबा इकराम ने सोचा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वापस तो आ ही गई हैं, तो लिहाजा होदिज में बैठ भी गई होंगी, इसलिए 4-5 आदमियों ने होदिज को उठाकर ऊँट पर सवार कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्र में कम थी और वज़न भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे, तो इनको पता भी ना चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं। अब काफ़िले के लोग तो वहाँ से चले गए। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वापस आई तो देखा कि वो जगह तो खाली पड़ी है और काफ़िला जा चुका है, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत परेशान हुई। लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूँ तो किसी ना किसी को ज़रूर भेजेंगे, इसलिए आप रज़ी अल्लाह अन्हा वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा पर नींद गालिब आ गई, तो आपने अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा इकराम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि सारा काफ़िला किसी जगह से चला जाए, तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबा वहाँ आकर देखे कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबा हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगा दिया और पहले ही लगाया हुआ था। वो सहाबा जब इस जगह पर आए तो किसी को वहाँ लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा हैं, तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबा की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की आँख खुली तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। इन सहाबा ने आपके लिए अपने ऊँट को बैठाया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ऊँट पर सवार हो गई। इन सहाबा ने ऊँट की रस्सी पकड़ी और चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो इस काफ़िले के पास पहुँचे तो काफ़िले में जो मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने जब ऐसा देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ ना कुछ बात हुई होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचा सके, लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया और मुनाफिक कहने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत आयशा ने इन सहाबी के साथ वक्त गुजारा है, इस वजह से वो काफ़िले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीने पहुँचे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा
گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مصطح رضی اللہ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا آپ اپنے بیٹے کے لیے بددعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دی کہ عائشہ تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ ہوا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے گھر پر تو میں نے آپ کے سامنے تشریف لائی اور اسلام کیا، اور اسلام کا جواب جب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالت کا اور صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا ایک غمگین ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہوگی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف چلی گئی تو امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو، کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا ہے تو اللہ تو نے ان کی مدد ہی فرمائی ہے۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے اس بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے انہی کے شیرخوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے تو اس کمزور کو تسلی دے سکے، اس لیے اللہ میری مدد فرما اور مجھے تسلی دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب کے چہرے کو غمزدہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور وہ کب سے ان کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔
اس لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکے؟ نعوذ باللہ۔ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائے کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا، آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے، اور وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا دل سے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب کی سے ہی مانگو اور اپنے رب پر ہی سب چھوڑ دو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو میرے برداشت سے باہر ہو گئی اور میری برداشت کی باندھ ٹوٹ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ بات مان لو گے۔ اس لیے میں اپنے رب سے ہی فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے مجھ کو نجات دے گا اس غم سے اور اس الزام سے، اور وہی میرے لیے راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ پر وہ کپ کپی دیکھی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیات طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، یا تو دل میں کوئی خیال ڈال دے اگر خبر نہیں کی کہ میں بے گناہ ہوں۔ مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے ساتھ دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات آپ تک نازل فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اور اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے۔ آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ویورز، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا تو سبھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہتی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ اس کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے، تو حضرت عائشہ پھر جب حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی تھی کہ ساری زندگی کبھی بھی بات نہیں کی۔ اسی طرح ویورز، اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تھا میرا آج کا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک، جو کہ ہم سب کے علم میں اس طرح کے کچھ واقعات بہت ہی کم ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔